बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पिछली किस्त में हमने पढ़ा था ऑल अबाउट सूरह अल फातिहा, जिसमें हमने उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करी थी एंड आई होप कि आपको अब तक तर्जुमा उसका काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। और अब आप जब भी कभी नमाज पे खड़े होते होंगे तो जब भी हम सूरह फातिहा हर रिकात में जैसे कि पढ़ते हैं तो आपको उसकी मीनिंग काफ़ी हद तक समझ में आ रही होगी और आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आप अपने रब से क्या बोल रहे हैं या फिर क्या मांग रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कैसे हम कहते हैं, मतलब हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। और फिर हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दीजिए। तो ये हो गया सूरह अल फातिहा और इसके बहुत सारे नाम थे जो हम पिछले किस्त में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सूरह अल बकरा की। सूरह अल बकरा एक मदनी सूरा है। मदनी सूरे से क्या मतलब है ये मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी, कि जो भी सूरा आपकी हिजरत से पहले नाजिल हुई उनको आप मक्की सूरा कहते हैं बिफोर हिजरत, और आफ्टर हिजरत जो सूरा नाजिल हुई है उनको हम मदनी सूरा कहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मदीना में रहने के बाद वो किसी जंग पर गए हुए हैं और अगर वहाँ पे भी सूरह नाजिल हो रही है, ऑल्दो वो मदीना में नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हिजरत के बाद की सूरा है तो उसको हम मदनी ही बोलेंगे और कोई डिवीज़न, इसका सेग्रीगेशन नहीं है। ओके, तो सूरह अल बकरा जो है ये एक मदनी सूरा है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूरत है, बहुत लंबी है, काफ़ी सारे अहकाम क्योंकि इसमें आते हैं। लगभग 2.5 पारे की सूरा है ये, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे अलिफ लाम मीम में है, फर्स्ट पारा पूरा कवर करता है, सेकंड पारा सैकुल पूरा कवर करता है और थर्ड पारे का भी कुछ हिस्सा सूरह अल बकरा का है। तो शुरू में क्या होता था, जब भी मैं कभी कुरान पढ़ने की कोशिश करती थी, मैंने पहला वरक खोला, अल्हम्दुलिल्लाह तो समझ में फिर भी आता था सूरह अल फातिहा में हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूरह अल बकरा में मैं एंटर होती थी तो मुझे समझ नहीं आता था टॉपिक क्यों चेंज हो रहा है बार बार, या फिर क्या कहना चाहते हैं। अब ये एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्यों आ गई, बनी इसराइल की कौम कौन सी है, उन्हें गाय ज़बह करने को क्यों कहा गया, या फिर आगे चल के जो तलाक की आयतें आती हैं, या फिर जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके इतने ज़्यादा अहकाम क्यों आ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी समझने में, लेकिन जब आप किसी उलमा को पकड़ के समझते हैं या फिर कोशिश करते हैं बार बार समझने की और हर आयत पे गौर व फिक्र करने की, तदब्बुर और तफक्कुर करने की, तो फिर अल्लाह ताला भी आपके दिल को खोल देता है और चीज़ों को आसान कर देता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ में कहते हैं वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि हल मिन मुद्दक्किर। इसका मतलब क्या है कि हमने कुरान को बहुत ही आसान कर दिया है, क्या है कोई सीखने वाला और इसको पढ़ने वाला। तो चलिए हम लोग कोशिश करें सूरह अल बकरा की 5 सूरतों को पढ़ने की। ये 5 सूरा आपने हमेशा देखा होगा कुरान शरीफ में सूरह अल फातिहा के बाद ही ये उसी तरह के सेम पेज में इस तरह से कोट होती हैं और उसके बाद ही पारा आपका शुरू होता है या पहला पारा शुरू होता है। ठीक है, तो ये 5 आयतें इतनी ख़ास क्यों हैं हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली देखिए शुरू में क्या होता है, अल्लाह ताला ने टोटल 4 कैटेगरीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया है या डिफाइन किया है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रही हूँ, दर जगह कम पड़ रही है। सबसे पहली कैटेगरी आती है मुत्तकीन की कैटेगरी। ये सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है और हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि वो इस कैटेगरी में फिट बैठे अपने आप को। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी जो अल्लाह ताला ने इसमें डिफाइन करी है वो है काफिर की कैटेगरी। काफिर की कैटेगरी जो है इनको बहुत ही कम आयतों में इन्होंने डिफाइन किया अल्लाह ताला ने। थर्ड जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक और डराने वाली कैटेगरी है। ये किसकी है? मुनाफिकीन की कैटेगरी। और इससे क्यों डरना चाहिए ये मैं आगे डिस्कस करूँगी। और लास्ट जो कैटेगरी है वो उन्होंने डिफाइन करी है फासिक की कैटेगरी। ठीक है, देखिए मुत्तकीन वो होते हैं जो अल्लाह ताला के हर हुक्म को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ ये जो 5 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं, एक्चुअली 4 ही हैं, उनको फॉलो करते हैं और अपने अंदर किसी भी तरह से इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे ये आयतें क्या कह रही हैं। सेकंड है काफिर की कैटेगरी। काफिर की कैटेगरी वो होती है जो एकदम से ही इनकार करते हैं और खुले काफिर होते हैं, वो किसी भी बात को मानते नहीं, उन्हें काफिर कहते हैं। थर्ड मुनाफिकीन वो होते हैं जो ऊपर से तो कहते हैं कि हाँ हम ईमान ले आ रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले होते हैं और वो हालांकि ईमान नहीं लाते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ही सख्त बातें करी हैं मुनाफिकीन के बारे में, और जितनी काफिर के बारे में आयतें नहीं हैं उससे ज़्यादा मुनाफिकीन के बारे में आयतें कुरान में दी हुई हैं। और
ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں جلیں گے، جس کا نام درک ہے، ٹھیک ہے، وہ درک میں رہیں گے. اور منافقین سے اس لیے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمارے اندر بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نفاق ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم منافقین نہ ہوں اور ہمارے اندر کسی بھی طرح کا نفاق بالکل بھی نہ رہے. ٹھیک ہے، منافقین ایکچولی میں وہ ہوتے ہیں جو سامنے سے کچھ اور دکھاتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو آج کل کے کامن ورلڈ میں ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے آپ کو چیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ جب ہم 4 لوگ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم دین کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے ہیں، ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں تو سجدے لمبے کرتے ہیں صرف شو آف کرنے کے لیے کہ ہم بہت ہی اچھے مسلمان ہیں، اور جب آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو فکر ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یا نماز میں ہیں فزیکلی لیکن مینٹلی ایبسینٹ ہیں. تو یہ سب چیزیں منافقین کی نشانیوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی اگر انشاءاللہ مجھے وقت ملا یا پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم لوگ منافقین کی جو نشانیاں ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے. پھر چوتھے وہ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، اور فاسق کن کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں. تو کافر اور فاسق میں ایکچولی ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ کافر تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی احکام ہیں بھی، یا اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے، لیکن فاسق کی پرابلم یہ ہے کہ فاسق اللہ کو مانتے ہیں اور لیکن وہ جو گناہ کر رہے ہیں یا جو وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کر رہے ہیں اس پر بالکل شرمندہ نہیں ہیں، اور کھلے عام وہ اس چیز کو کرتے ہیں، کھلے عام گناہ کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی کر کے جو ان کی سوسائٹی ہے یا جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی بگڑتے ہیں، تو ان کو فاسق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کبھی آپ سورہ البقرہ پڑھیں گے تو شروع میں آپ کو کچھ شروع کی آیتیں ہیں جن میں آپ کو ان 4 جو ہے کیٹیگریز کے لوگوں کے بارے میں دیکھنے کو ملے گا. تو آج ہم جو کیٹیگری پڑھ رہے ہیں وہ متقین کی کیٹیگری ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کھولتے ہی بتا دیا کہ متقی کون ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب سے کون لوگ ہیں جو ہدایت پائیں گے، یا یہ جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرنے کے بعد آپ متقین کو پالیں گے. تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. دیکھیے اس کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بھی میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکی ملتی ہے، اور یہ پورا ورڈ جو ہے ڈفرینٹ لیٹر سے بنا ہے، الف سے، لام سے اور میم سے. تو اس کو اگر ہم ایک بار پڑھیں گے الف لام میم تو ہمیں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. اسی طرح آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے بہت ساری جگہ ہاں میم آتا ہے یا پھر اور بھی چیزیں آتی ہیں عین سین کاف کر کے. تو جتنے لیٹرز رہیں گے آپ کو اتنا انٹو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے بارے میں اور بھی کچھ ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حروف مقطعات اس میں موجود ہیں وہ عربوں کی جو لینگویج ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہاں پہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ عربوں کو اپنی لینگویج پہ بہت زیادہ غرور تھا کہ ان کی لینگویج بہت ہی پرفیکٹ ہے اور ان کے جیسا کوئی نہیں. تو جب یہ کتاب نازل ہوئی، آگے بھی آپ دیکھیں گے اسی بارے میں کہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا. مطلب اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی شک ہے اس کتاب پہ تو پھر ایک صورت اس جیسی بنا کر لاؤ اور بلا لو اپنے شہداؤں کو بھی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، پھر آگے کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو یہاں پہ اس آیت کو کوٹ کرنے کا پرپس کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ عربی لینگویج میں ہی کیوں قرآن نازل ہوا، اور اس کے بارے میں پھر کبھی ہم ڈیٹیل میں چرچا کریں گے. فی الحال ہم آتے ہیں اس پہ. یہ سمپلی یاد رکھیے گا کہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا پڑھنے کا صرف ثواب ہے، اس کا میننگ واللہ عالم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ذالک الکتاب، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ، جیسے ہم لوگ انگلش میں دس دیٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا انڈیکیشن ہے. ذالکہ مطلب یہ، الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریبا، ریبا کہتے ہیں کسی بھی بال کے برابر شک کو. ٹھیک ہے، مطلب قرآن شریف میں بہت ساری جگہ پہ آپ ڈفرینٹ ورڈز دیکھیں گے جو شک کے لیے یوز ہوئے ہیں. یہاں پہ ریبا ورڈ جو یوز کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بال کے برابر بھی کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بڑے سے بڑا شک تو بھول ہی جائیے. آگے چل کے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے بس ہرگز نہ ہوئیے گا آپ شک کرنے والوں میں سے. اوکے، تو یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں بال کے برابر بھی شک نہیں. اب آپ نے کتاب کھولی، اب آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو آگے چل کے کوئی بھی ایسے
باتیں ہوں یا احکام ہوں جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو آپ کو شک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ حق ہے، بس یہ یاد رکھیے گا۔ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہدایت ہے سب کے لیے، کافروں کے لیے، اور جو اس کو کھولتے ہیں اس میں غلطی ڈھونڈنے کے لیے ان کے لیے، ایسا بالکل نہیں۔ جو لوگ اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو متقین ہیں، جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، صرف ان کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی کتاب کو پڑھ کے ہدایت پا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسی کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اسی پہلے پارے میں آپ کو ایک آیت ملے گی جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ متقین اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ہم آگے بات کریں گے کہ متقین کون ہیں، کوالٹیز گنیے گا ان کی، یہاں سے لے کے کوالٹیز شروع ہوں گی اور یہاں تک آئیں گی۔ فرسٹ ہے الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، کس چیز پر؟ بالغیب، غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا یہ بلیف ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اور قبر کے اندر کی زندگی ہے، برزخ ہے، اور میدان حشر ہوگا آگے چل کے، جن کی دنیا ہے، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس پر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو پردے کے اس پار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی کسی بھی انسان کو موت آتی ہے، اس پر جیسے ہی موت کا فرشتہ واضح ہو جاتا ہے، اس وقت اگر کوئی بھی انسان ایمان لے کے آئے گا تو اس کے ایمان کو مانا نہیں جائے گا۔ ریزن یہی ہے کہ پھر وہ غیب نہیں رہ جاتا، پھر آپ نے وہ آنکھوں سے دیکھ لیا موت کا فرشتہ اور اس کے بعد آپ یقین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کو کیا بتایا گیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے، جو پہلے کی چیزیں ہو چکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ان کے پہلے جو نبی آئے، رسول آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ سب حق ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت، فرشتے، دوزخ، جن، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ وہ معراج پہ گئے، ہم ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ کس طرح ہوا یا جہنم کیسے بنا وہ ہمارا جاننے کا ایشو نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا کام ہے صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنا اپنے یقین اور ایمان پہ۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، یہ فرسٹ کوالٹی ہو گئی کہ غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے اور قائم کرنے میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب آپ کا جب من کیا یا آپ جب فری ہیں، فرصت پا گئے تو پڑھ لی آپ نے، جب آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر 5 نمازیں فرض کری ہیں تو ایٹ اینی کاسٹ ہم یہ 5 کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نمازیں پڑھنے کا، تو ایٹ لیسٹ فرض نمازیں جو فرض رکعتیں ہیں وہ ضرور پڑھا کریے، وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے سنت نفل ایک بار آپ پھر بھی اگنور تھوڑا بہت کر سکتے ہیں اگر ٹائم باؤنڈیشن ہے، لیکن فرض کے معاملے میں آپ سے ضرور سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں، ہمارے اوپر اگر 50 نمازیں آتی تو ہم کیا کرتے، 5 ہیں تو 5 کوشش کرنی چاہیے کہ سنت نفل وطر کے ساتھ ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہے، آپ بیمار ہیں یا آپ جاب پہ ہیں، آپ کے یہاں الاؤ نہیں کیا جا رہا پڑھنا، بہت زیادہ ٹائم باؤنڈیشن ہے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو اینی ویز آپ لیکن فرض نمازیں ضرور پڑھیے، کیونکہ فرض پڑھنا بہت آسان ہے۔ فجر میں 2 رکعت ہو گئی، ظہر میں 4 ہو گئی، عصر میں 4 ہو گئی، مغرب میں 3 ہو گئی، اور اس کے علاوہ عشاء میں 7 ہو گئی، 4 فرض اور 3 وتر، ٹھیک ہے۔ تو پلیز آپ فرض نمازیں ضرور پڑھیے، کیونکہ اگر آپ نماز قائم نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ متقین کی کیٹیگری میں بالکل نہیں ہیں، اور یہی لوگ اس کتاب سے ہدایت پائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ سیکنڈ اسپیشلٹی یا کیریکٹرسٹک ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق میں سے دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جو کماتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یا انہوں نے جو اپنی محنت سے پیسہ کمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو میں ان کو دیتا ہوں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کو اگر آپ غور سے سمجھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس جو بھی سامان ہے، وہ چاہے دولت کے فارم میں ہو، آپ کی اولاد کے فارم میں ہو، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی طریقہ رزق ہو، کوئی بھی لگژری ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس گفٹ کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب چاہے اللہ اس کو لے سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ تو کبھی بھی اپنے اوپر تکبر مت کریے گا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، یا میں اگر آج اس پوزیشن پہ ہوں تو میری وجہ سے ہوں، میں نے اتنی پڑھائی کری تھی یا میں نے اتنی دن رات محنت کی تھی، اس کی وجہ سے میں آج 1 لاکھ روپے کی جاب کر رہی ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے اس کو عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آگے چل کے آپ قرآن میں ایک جگہ اور پڑھیں گے کہ خرچ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگ دن رات سختی اور تکلیف
کمی اور کشادگی میں ہمیشہ خرچ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آج زیادہ ہے تو خرچ کر رہے ہیں, کل کو جاب بند ہو گئی یا پیسہ آنا بند ہو گیا تو وہ خرچ نہیں کر رہے. وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور ویسے بھی خرچ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ جو بھی صدقہ کرتے ہیں وہ آپ کی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کوشش کرنا چاہیے ڈیلی اگر ہو سکے تو ہم ایٹ لیسٹ 2-4 روپے 5 روپے ایز اے صدقہ فارم میں کسی کو دے دیں, ٹھیک ہے. تو اس سے ہماری بلائیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں. یہ ہو گئی تھرڈ نشانی متقین کی. پھر ہے والذین یؤمنون, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, بما انزل, جو نازل کیا, الیک, آپ کی طرف. یہاں آپ سے کون مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر اور اس کتاب پر جو آپ لے کر آئے, مطلب قرآن مجید, وما انزل من قبلک, اور جو نازل کیا ہم نے آپ سے پہلے. آپ سے پہلے کیا نازل ہوئی تھی؟ تورا نازل ہوئی تھی, انجیل نازل ہوئی تھی, اور جو بھی پہلے کے نبی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام. آپ ہسٹری پڑھ کے تو دیکھیے کتنے سارے نبی آئے, رسول آئے. اچھا ایک چیز اور, یہاں پہ نبی اور رسول میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیں, رسول جو ہے وہ ایک رسالت لے کے آتے ہیں, مطلب ان کو ایک کتاب دی جاتی ہے اور ان کو احکام دیے جاتے ہیں. لیکن نبی کون ہوتے ہیں؟ نبی وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی بگڑی ہوئی قوم کو سیدھا کرنے آتے ہیں, لیکن ان کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی کتاب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسول جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں, لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے. یہ بات بہت ہی باریک ہے اور سمجھنے والی ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی. پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, کیونکہ ان کے اوپر تورا نازل ہوئی تھی. لیکن یاد رکھیے گا, یونس علیہ السلام جو ہیں وہ صرف نبی ہیں, ان کے اوپر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, اس لیے وہ رسول نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ بھی صرف نبی ہیں. یعقوب علیہ السلام ہیں, یا زکریا علیہ السلام ہے, یحییٰ علیہ السلام ہے, یہ سارے لوگ نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہوتا ہے, اس کو دھیان میں رکھیے گا. پھر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وما انزل من قبلک. تو ہمارا تو یقین ہے, جیسے کرسچینس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. ان کا پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے ہیں, لیکن ہمارا پورا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی تھے, ٹھیک ہے. وبالآخرتی ہم یوقنون, اور یہ وہ ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, آخرت پہ اگر کسی کا یقین ہے تو اس کا اعمال اپنے آپ درست ہو جائے گا. اگر کسی انسان کو پتہ ہے کہ اس کے ہر اعمال کو دیکھا جا رہا ہے, 2 فرشتے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, اور وہ ہر لمحے کو آپ کے کیچ کر رہے ہیں, ہر لمحے کو لکھ رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا جو اعمال ہے وہ درست رہے گا اور ٹھیک رہے گا. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں, قرآن شریف میں یہ آیت بھری پڑی ہے, واللہ بصیر بالعباد, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ کا کچھ بھی غلط کام کرنے کا من کر رہا ہے, لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یا یہ فرشتے لکھ لیں گے جو میں ابھی سوچ رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں, تو آپ وہ چیز نہیں کریں گے, رائٹ. تو اسی لیے ضروری ہے آخرت پہ ایمان ہونا اور یقین ہونا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہے جہاں پر اگر ایک دانے کے برابر بھی آپ نے کوئی بھلائی کری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لا کے رکھ دے گا. اگر آپ نے ایک دانے کے برابر بھی کوئی برائی کری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لا کے رکھ دے گا, اور ہرگز نہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی کے لیے بھی کچھ اچھا فیل کرتے ہیں, اگر آپ کا کوئی بھی نیکی کرنے کا من کر رہا ہے کسی کے ساتھ بھی, فار ایگزامپل کسی نے آپ کو ستایا لیکن آپ بدلے میں اس کے لیے اچھا گمان رکھ رہے ہیں دل میں, لیکن اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے اس گمان کا کیا فائدہ, کوئی ہم کو اپریسیشن نہیں مل رہا ہے, کوئی شاباشی نہیں دے رہا ہے, اور میرے اس تھاٹ کا مجھے کیا مل رہا ہے, تو یاد رکھیے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے, اور اس کا اجر آپ کا رب آپ کو آخرت کے دن دے گا, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہر اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ ہم جب صحیح بخاری پڑھتے ہیں, اس میں پہلا ہی جو پیج ہے, پہلی ہی حدیث ہے, وہ کس بارے میں ہے کہ جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں اس کا اجر آپ کو نیت کے برابر ملے گا, جس کی جیسی نیت اس کو ویسا اجر ملے گا. فار ایگزامپل کسی نے اپنی کنٹری سے ہجرت کری اس پرپز کے لیے کہ وہ وہاں پہ دین پریکٹس نہیں کر پا رہا ہے, اور باہر کے کسی اچھے ملک میں جا کے وہ دین کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ مکہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے گئے, تو ان کا اجر ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مکہ میں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہے تو میں مدینہ جا کے اپنا بزنس کروں, تو اس کا جو ہجرت کرنے کا ثواب یا اجر ہے وہ ڈفرینٹ رہے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو بھی اعمال ہے
وہ آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنی نیت کو بہت خالص کر کے رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل لیڈیز کی یہ پرابلم ہے کہ وہ کہتی ہیں آپ کھانا بنا رہی ہیں یا آپ اپنے گھر والوں کی سیوا میں ہیں, ان کے لیے آپ ڈیڈیکیٹڈ ہے پورے دن, آپ کے پاس بہت ٹائم نہیں مل رہا ہے عبادت کرنے کا یا کچھ پڑھنے کا, تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کو خوش رکھ رہی ہوں, ان کو اچھا پکا کے کھلا رہی ہوں صرف آپ کی رضا کے لیے. تو اس آپ کو ہر لمحے جو آپ کام کر رہی ہیں دوسروں کے لیے, اس کے بدلے آپ کو اجر ملنے لگے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو اپنی نیت صاف کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صرف سچا ہونے کی ضرورت ہے. باقی آپ کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی تعریف کرے نہ کرے, یاد رکھیے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز کو اپریشیٹ کرنے والا ہے. کسی کی بھی ناقدری نہیں کری جائے گی. آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لکھنے والا اور جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنے فیچرز ہو گئے یہاں پہ. الذین یؤمنون بالغیب 1, ویقیمون الصلاۃ 2, ومما رزقناہم ینفقون 3, والذین یؤمنون بما انزل الیک 4, وما انزل من قبلک 5, اور وبالآخرۃ ھم یوقنون 6. تو یہ 6 نشانیاں جس کے اندر موجود ہوں گی. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. ٹھیک ہے, ہمارے نظر میں کامیابی کیا ہے؟ پڑھ لکھ کے جو بہت اچھی پوزیشن پہ پہنچ گیا, بہت اچھا ڈاکٹر بن گیا, بہت اچھا انجینئر بن گیا, بہت اچھی شادی ہو گئی جس کی, بہت پیسے والے گھر میں, وہ کامیاب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کوئی اور کرائٹیریا بتا رہے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ امپلیمنٹ کیا اپنی زندگی میں, پھر بھی انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے اور وہ ہر پل اپنا استغفار کرتا رہے, اپنے آپ کو بیٹر بناتا رہے, تو ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, اور یہی لوگ آخرت والے دن کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پورا کرکس ہے ان 5 آیتوں کا. یاد رکھیے گا اس میں جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کو آپ کہیں لکھ سکتے ہیں, نوٹ کر سکتے ہیں, اور کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. تو آئی ریئلی ہوپ کہ آپ کو اس سیشن سے تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قرآن کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے. میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں, میں نے بھی کبھی بھی کوئی عربی کلاسز نہیں جوائن کری, یا میں نے عربک نہیں سیکھی ہے, مجھے بولنا نہیں آتا ہے عربک, لیکن بس میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ترجمے کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے یہ ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے, تو اس کو پڑھنے میں کافی پریشانی ہوتی ہے. جیسے آپ نے ایک بار پڑھا, پھر اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹائم آتے ہیں پڑھنے تو کچھ ورڈز کی میننگ بھول جاتے ہیں, لیکن بار بار جب آپ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانی کرے گا اور آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کے آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور آپ اس کتاب کو بہت ہی انجوائے کریں گے. تو یاد رکھیے گا کہ آج سے ہی کوشش کرنی ہے ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی. ہم لوگ بڑے بڑے فزکس, کیمسٹری, میتھس کی بک پڑھ لیتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ. ایک سال میں آپ کو 10 بک دی جاتی ہیں, وہ بھی ہم سے پڑھ لی جاتی ہیں, لیکن ایک کتاب جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پورے پڑھنے کے لیے دی, وہ ہم کبھی کھول کے نہیں دیکھتے. وہ صرف رمضان میں کھلتی ہے, وہ بھی رٹا مارنے کے لیے کہ بتانے کو ہو جائے لوگوں کو کہ ہم نے 5 قرآن پڑھا, 10 قرآن پڑھا, اور مطلب اس کا کوئی نہیں, کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ کا رب آپ سے کہہ کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پلیز تھوڑا سا کوشش کریے اس کو سمجھنے کی. اور جو سورہ البقرہ ہے یہ بہت ہی وسیع صورت ہے, اس میں آپ کو ڈفرینٹ احکام ملیں گے. لائک طلاق کی آیتیں اس میں موجود ہیں, جوا شراب سے ریلیٹڈ آیت اس میں ملے گی, یہاں تک کہ آپ کو پیریڈ سے بھی ریلیٹڈ آیت جو ہے وہ سورہ البقرہ میں ملے گی. پھر ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشنز کے بارے میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی اسی میں ہیں. پھر طلاق کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل میں اس میں دیا ہوا ہے. جیسے کہ پہلے جب میں کالج ٹائم میں تھی, اس ٹائم 3 طلاق کا ایشو بہت زیادہ ہماری کنٹری میں چل رہا تھا. تب مجھے بالکل بھی نالج نہیں تھا کہ 3 طلاق کیا ہے, کیوں اتنا کنٹروورسی ہے, یا اس کو چینج کر دیا ان لوگوں نے کیوں کیا. لیکن اب پڑھ کے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرپل طلاق ہوتا کیا ہے. اگر انہیں پتہ ہوتا ٹرپل طلاق شریعہ نے کس طرح رکھا ہے تو یہ کبھی اس طرح سے نہیں بولتے کہ ٹرپل طلاق عورتوں پر زبردستی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے جیسے آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی خیر خواہی چاہی ہے اور ہمیشہ مرد سے اوپر رکھا ہے. مرد کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ عورت کا خیال رکھے. وہ تو ہمارا معاشرہ اب ایسا ہو چکا ہے, سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے کہ یہاں پر عورتوں کو بس کھلونا بنا کے رکھا گیا ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا, ہر جگہ ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے. یہاں تک کہ آپ جب عمرہ پہ جاتے ہیں, صفا مروہ کا جب چکر کاٹنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا کہ آپ گرین لائٹس میں دوڑ کے جائیں, جیسے کہ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی صفا مروہ کے بیچ میں. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بہت ہی آسانی سے جائیں, ان کو کوئی دوڑنے کا یا تیز چلنے کا حکم نہیں دیا. اسی طرح جب آپ طواف کرتے ہیں کعبہ کے چاروں طرف, تو اس میں بھی کہا گیا کہ جو پہلے کے 3 چکر ہوتے ہیں اس میں آدمیوں کو پہلوان کی طرح تھوڑا چلنا چاہیے, اپنی شال کو
چینج کر کے، لیکن عورتوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بات مانتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے مرد سے، فزیکلی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی پریشان نہیں کیا عورتوں کو. تو پلیز لیڈیز لوگ سے میری درخواست ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور اپنے حقوق خود جانے سمجھیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کا دین کتنا پرفیکٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے. تو چلیے پھر اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اور اگر آپ کچھ اور سجیشن دینا چاہتے ہیں، کسی ٹاپک پہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کامنٹس میں مینشن کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی اس کو کنسیڈر کرنے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.